बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वायरमेंट्स को। जब हम ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, और इसकी इंटरनल इन्वायरमेंट भी होती है, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट पाई जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया गया है जनरल इन्वायरमेंट और दूसरे को नाम दिया गया है टास्क इन्वायरमेंट। What is general environment? It is everything outside an organization's boundaries: economic, legal, political, socio-cultural, international and technical forces. जनरल इन्वायरमेंट वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंडिविजुअल की इन्वायरमेंट में वैसे ही उसके मुल्क में पाई जाती हैं, और ये सारी की सारी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज से बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट डालती है, चाहे वो हमारी मुल्क की इकनॉमिक हालात हों, लीगल पॉलिटिकल हालात हों, सोशो कल्चरल हालात हो, या इंटरनेशनल या टेक्निकल हालात हों। ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे अल्टीमेटली इफ़ेक्ट डालती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मैनेज किया जाए उस मैनेजमेंट के स्टाइल पे और मैनेजमेंट अप्रोचेस पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं। इनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास है टास्क इन्वायरमेंट। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द फर्म। जनरल इन्वायरमेंट में ब्रॉडली बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अक्सर अफेक्ट करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के को। जब हम टास्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं, टास्क इन्वायरमेंट में वो एक्सटर्नल ग्रुप पाए जाते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली किसी न किसी तरह से रिलेटेड होते हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। So the difference between general environment and task environment is that general environment में मौजूद चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादातर इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप शायद ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन टास्क इन्वायरमेंट में वो चीज़ें होती हैं या वो पार्टीज़ होती हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास ऑफ कोर्स इंटरनल इन्वायरमेंट है। दीज आर कंडीशंस एंड फोर्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद फोर्सेस होती हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। So talking about different kinds of environment, you can just take a very good idea of कि किस environment में किस किस्म की forces मौजूद होती हैं from this figure। हम सबसे पहले बात करते हैं अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपना फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिज़िकल इन्वायरमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये सारा एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट को फॉर्म करता है। फिर हम बात करते हैं टास्क इन्वायरमेंट की। टास्क इन्वायरमेंट में वो स्पेसिफिक फोर्सेस या वो स्पेसिफिक पार्टीज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लेकिन वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, वो टास्क इन्वायरमेंट में आती हैं, जिनमें हमारे कंपिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और रेगुलेटर्स आ जाते हैं। फिर हम आउटर लेयर की तरफ चलते हैं, और आउटर लेयर में हमारे पास है जनरल इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ये वो फोर्सेस हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लाजमी इफ़ेक्ट करती हैं, जो जिनमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशो कल्चरल डायमेंशन, पॉलिटिकल लीगल डायमेंशन और इंटरनेशनल डायमेंशन आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं जनरल इन्वायरमेंट की। जैसे कि हमने पहले से बताया कि जनरल इन्वायरमेंट इज द सेट ऑफ ब्रॉड डायमेंशंस एंड फोर्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स दैट क्रिएट्स इट्स ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास है इकोनॉमिक डायमेंशन। इट इज़ द ओवरऑल हेल्थ एंड वाइटलिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक और उस मुल्क में फंक्शन करने वाले बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन पे लाजमी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो एक मुल्क का जीडीपी, उसमें मौजूद इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करती हैं।
فار ایگزامپل انفلیشن ریٹ اگر بڑھے گا تو اس آرگنائزیشن کے لیے را مٹیریل کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور اس کو اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز کی پرائسز بڑھانی پڑے گی. انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو اسپیسیفک آرگنائزیشن کے لیے لون لینے کی کاسٹ بڑھے گی، انویسٹمنٹ کی کاسٹ بڑھے گی، جس سے آرگنائزیشن پہ الٹیمیٹلی امپیکٹ پڑے گا. ان امپلائمنٹ کم ہوگی تو ہمارے پاس لیبر کی سپلائی کی شارٹیج ہو سکتی ہے. ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس لیبر سپلائی زیادہ ہوگی. اس سے بھی آرگنائزیشن کی پالیسیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کیا کمپنسیشن اور بینیفٹس دیتے ہیں. اکنامک ڈائمینشن نہ صرف ایک بزنس آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ اسپیکٹس کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی لے لیں، یونیورسٹی از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. جب ملک کی اکانومی اچھی حالت میں نہیں ہوگی، جس طرح سے ہماری اکانومی اس وقت ٹربولنس کا شکار ہے، تو آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کی فنڈنگ بھی کاٹ دی جاتی ہے اور ان کو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کے لیے پراپر فنڈ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. ہاسپٹلز جو کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے چلتی ہیں، اگر اکانومی اچھی نہیں ہو تو ہاسپٹلس کو پراپر فنڈنگ نہیں مل سکتی ہے. چیریٹی آرگنائزیشن اگر اکانومک کنڈیشن اچھی نہ ہو تو ان کو بڑا ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے اور آگے آنا پڑتا ہے. تو ہر قسم کی آرگنائزیشن آپ کی اکنامک ڈائمینشن کی وجہ سے امپیکٹ ہوتی ہے، اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ڈائمینشن کی. اٹ ریفرز ٹو دا میتھڈز اویلیبل فار کنورٹنگ ریسورسز انٹو پروڈکٹس. آپ کے ملک میں موجود ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ کی کمپنی پہ، آپ کی آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈال سکتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے مینجمنٹ اسٹائل پہ بھی. فار ایگزامپل نیو ٹیکنالوجیز سچ ایز کمپیوٹر اسسٹڈ مینوفیکچرنگ ڈیزائن کین چینج دا مینوفیکچرنگ پروسیس. جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، ہمارے پاس مینوفیکچرنگ پروسیسز کمپلیٹلی چینج ہو گئے ہیں. پہلے انسان چیزیں پروڈیوس کرتے تھے، مشینوں کا اتنا کردار نہیں تھا. ابھی کمپیوٹر اسسٹڈ مشینز آ گئی ہیں کہ سارے کا سارا جو پروڈکشن پروسیس ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کے ذریعے وداؤٹ دا ایگزسٹنس آف اینی مین پاور اور لیبر فورس کیا جا سکتا ہے. اور بڑے امپروو ڈیزائنز اور امپروو پروڈکٹس بھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آ گئی ہیں. You have to adopt this new technology that world has adopted, otherwise you will be obsolete. آپ obsolete ہو جاؤ گے اگر آپ اپنے ملک میں اور دنیا میں موجود نئی ٹیکنالوجی کو اپنے پروڈکشن اور سروسز پروسیس میں استعمال نہیں کرو گے. اس کے علاوہ جو ہمارے جس طرح سے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے، نئی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، آن لائن سیلنگ نے ان ساری چیزوں کو کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے. پہلے ہمارے پاس ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی یا تو صرف اور صرف ٹی وی کے ذریعے یا پھر نیوز پیپرز کے ذریعے. ابھی سوشل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے، آن لائن سیلنگ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ہیو یور پریزنس آن آل دیز پلیٹ فارمس ان آرڈر ٹو ایڈورٹائز اینڈ سیل یور پروڈکٹس اینڈ سروسز ویل. تو یہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے ہر آرگنائزیشن کو. اینڈ دس ٹیکنالوجی ریئلی امپیکٹس the way organization functions and the way the organization should be managed. پھر ہم بات کرتے ہیں جنرل انوائرمنٹ میں ہی سوشو کلچرل ڈائمینشن کی. کسی بھی ملک کے کسٹمز، نارمز، ویلیوز، ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس اور وہ سوسائٹی جس سوسائٹی میں آرگنائزیشن فنکشن کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آرگنائزیشن پہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں. فار ایگزامپل Pakistan being a Muslim country, having socio-cultural norms that are inspired by the religion of Islam, یہاں پہ ایسی پروڈکٹس اینڈ سروسز اور ایسی آرگنائزیشن فلرش نہیں کر سکتی جو ہمارے نارمز یا ہمارے ریلیجن کی ویلیوز کے خلاف ہوں. سو یو ہیو ٹو ویری یو ہیو ٹو جسٹ focus on the things that are acceptable to societal norms and values اور اسی قسم کی پروڈکٹس اینڈ سروسز اور اسی قسم کا مینجمنٹ اسٹائل آپ ایک اسپیسیفک سوسائٹی میں اپنا سکتے ہو اور وہی آپ کے سکسیس کا باعث بنے گا. سو اٹ ریئلی افیکٹس یور آرگنائزیشن فنکشننگ اے لاٹ. پھر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اینڈ لیگل ڈائمینشن. اٹ از the extent of the government regulation of business and the general relationship between business and the government. گورنمنٹ کے لیگل ایکشن آرگنائزیشنس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے، بلکہ گورنمنٹ یہ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ لیگلی ایک آرگنائزیشن کیا کام کر سکتی ہے اور کیا کام نہیں کر سکتی. وہ لیگل باؤنڈریز
آرگنائزیشنس کے لیے، کمپنیز کے لیے گورنمنٹ نے ڈیٹرمائن کرنی ہوتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے وہ ٹیکس بڑھا دے، دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے وہ ٹیکس کم کر دے. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پرو بزنس اور بزنس پہ ہر قسم کی پابندیاں ہٹا دے، دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آئے جو کہ اینٹی بزنس ہو اور بزنس پہ بہت زیادہ پابندیاں لگا دے. آپ کی آرگنائزیشن پہ پولیٹیکل اور لیگل ڈائمینشن کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے ڈپینڈنگ which kind of political and legal environment is there in the country that you are operating. Or last but not least is the international dimension in the general environment. انٹرنیشنل اکانومی، انٹرنیشنل ڈپریشن، جیسے کہ ہمارے پاس اس وقت انٹرنیشنل ایک وبا آئی ہوئی ہے کووڈ 19 کی، پوری دنیا کو اس نے تباہ کر رکھا ہے. تو یہ بھی آپ کی آرگنائزیشن پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے. ان کیس اگر آپ کے ملک میں یہ وبا نہیں پھیلی ہو، باقی ممالک میں پھیلی ہو، تو باقی ممالک میں جب آپ گڈز اینڈ سروسز ایکسپورٹ کرتے تھے تو وہ آپ کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل جو ڈائمینشن کے حوالے سے جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں الٹیمیٹلی وہ آپ کی آرگنائزیشن پہ بھی امپیکٹ ڈالیں گی. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈائمینشن ود ان دا جنرل انوائرمنٹ. اگر ہم دیکھیں پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹاسک انوائرمنٹ. ٹاسک انوائرمنٹ ہم نے کہا وہ اسپیسیفک گروپ سے آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، اور آپ کی آرگنائزیشن کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے ٹاسک انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس انڈسٹری میں موجود اس کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو سیم ریسورسز کے لیے کمپٹیشن کر رہتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلی ریسورس تو کسٹمرز ڈالرز ہیں، مطلب آپ کسٹمرز کے لیے کمپیٹ کرتے ہو. فار ایگزامپل پیپسی اینڈ کوک ہے، دونوں کی ٹارگیٹ آڈینس سیم ہے، دونوں سیم کسٹمرز کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں آپس میں. ٹویوٹا ہے، ہونڈا موٹرز ہے یا سوزوکی موٹرز ہیں، ساری کی ساری کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں. دے کمپیٹ فار دا سیم کسٹمر ڈالرز. جتنے زیادہ ان کو کسٹمر ملیں گے اتنی ہی زیادہ ان کی کار سیلز ہوں گی اور اتنی زیادہ ان کا پروفٹ ہوگا. سو دے فرسٹ آف آل کمپیٹ فار کسٹمرز. پھر اس کے علاوہ وہ سپلائر سے را مٹیریل بھی لیتے ہیں اور ڈفرینٹ سپلائیز بھی لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ کم قیمت میں سپلائیز اور را مٹیریل لے سکتا ہے جس کے تھرو وہ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں. تو آپ کے کتنے اسٹرانگ کمپیٹیٹرز ہیں آپ کی انڈسٹری میں، وہ بھی آپ کی آرگنائزیشن کو بہت زیادہ سیویئرلی امپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسٹمرز ہیں، وہ آف کورس کسٹمرز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جو آپ کی آرگنائزیشن کے پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں. ان کی پریفرنسز کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی چوائسیز کا، ان کی اکنامک کنڈیشن کا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی پڑتی ہیں. سو کسٹمرز آر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ aspect of your task environment because they will be the ones who will be the source of earning profit for you and the source of carrying your products and services. پھر ہم بات کرتے ہیں سپلائرس کی. آف کورس آپ کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ان پٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن میں جو بھی گڈس اینڈ سروسز آپ پروڈیوس کرتے ہو اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے. اور وہ را مٹیریل آپ کو کس ریٹ پہ ملتا ہے، کس قسم کی سپلائر سے ملتا ہے، سپلائر کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، کتنا ڈسکاؤنٹ وہ آپ کو دیتے ہیں، کتنے لوئل ہیں آپ کے پاس ساتھ سپلائر. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے بزنس کو بہت زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ ریگولیٹرز. ریگولیٹرز بیسکلی موسٹلی گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اور انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جو that control, legislate or influence the organization policies and practices. جو آپ کی مختلف پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ انفلوئنس ڈالتے ہیں بلکہ لیگل طریقے سے اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. یو کین کال اٹ سب پارٹ آف دا لیگل ڈائمینشن. فار ایگزامپل سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آرگنائزیشن کی رجسٹریشنز کرتی ہے اور اس کے علاوہ آرگنائزیشن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے رولس اینڈ ریگولیشن لاگو کرتی ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ آرگنائزیشن پہ ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کرتی ہے. اور ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز ہے ود ان بلوچستان ود ان پاکستان جو آپ کی آرگنائزیشن کی فنکشننگ کو بڑا امپیکٹ کرتا ہے اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم یونیورسٹی کو ایز اے آرگنائزیشن دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ایک ریگولیٹر کی طرح ہے جو یونیورسٹیز کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ پالیسیز اور گائیڈ لائنس فالو کرنے کی انسٹرکشن دیتا ہے. تو یہ ریگولیٹرز بھی آپ کی آرگنائزیشن کے
فنکشننگ پہ کافی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک پارٹنرز کی. اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو آپ ہی کی انڈسٹری میں یا آپ سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. یہ سپلائرز ہو سکتے ہیں، یہ ایون آپ کے کمپیٹیٹرز ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی دوسری آرگنائزیشن ہوتی ہے جو آپ کے پاس ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں انوالو ہو کے جس سے دونوں بزنسز کو فائدہ ہو اور ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو. فار ایگزامپل میکڈونلڈز اور ڈزنی کمپنی کی کافی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں. ڈزنی کی جتنے بھی تھیم پارکس ہیں یا جتنے بھی مالز ہیں وہاں پہ میکڈونلڈس والوں کو اپنی آؤٹ لیٹس کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور میکڈونلڈس بھی ڈزنی کی پروڈکٹس کو پروڈیوس کرتا ہے. اس سے میکڈونلڈس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ڈزنی کو میکڈونلڈس ڈزنی کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ میکڈونلڈس کے برگرز وغیرہ اور اگر ڈفرینٹ پروڈکٹس نہیں ہیں تو اس کے ساتھ اکثر ڈزنی کے پمفلٹس آپ کو ملتے ہیں اور ڈزنی کے ڈفرینٹ کریکٹرز کے منییچر ورژنز بھی مل جاتے ہیں جس کے ذریعے ڈزنی کی پروموشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، میکڈونلڈس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ڈزنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس طرح سے دونوں اسٹریٹجکلی ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کریٹ کرتے ہیں. سو the strategic partner is again a part of your task environment that can impact your business a lot. پھر ہم بات کرتے ہیں، just let us take an example. ایک ٹاسک انوائرمنٹ کو میکڈونلڈس کے ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کی کون سے ٹاسک انوائرمنٹ میں موجود ڈفرینٹ گروپس ہیں جو اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے بات اگر ہم کرتے ہیں تو کمپٹیٹرز اس کے ڈفرینٹ ہیں جو اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. برگر کنگ، پیزا ہٹ، سب وے، KFC سب کمپیٹ کر رہے ہیں فوڈ انڈسٹری میں میکڈونلڈس کے ساتھ. میکڈونلڈس کی سیلز پہ ان سب کی پالیسیز کی وجہ سے امپیکٹ پڑ سکتا ہے. کسٹمرز، انڈیویجول کسٹمر، انسٹیٹیوشنل کسٹمرز دونوں ہو سکتے ہیں. انڈیویجول کسٹمرز جو آ کے آپ آؤٹ لیٹ پہ آ کے آپ کے ساتھ ڈائننگ کرتے ہیں وہ انڈیویجول کسٹمرز ہوں گے. اور ڈفرینٹ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی میکڈونلڈ سے ماس لیول پہ اپنے امپلائیز کے لیے فوڈ خریدتی ہے، فوڈ آئٹمس خریدتی ہے، برگرز خریدتی ہے. تو انسٹیٹیوشنل کسٹمرز بھی میکڈونلڈس کے ساتھ ایک قسم کے کانٹریکٹ میں جا سکتے ہیں جس سے ایک امپلائیز کے لنچ بریک کے لیے میکڈونلڈس کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. سو دیز ریلی امپیکٹ دا پالیسیز آف میکڈونلڈس. سپلائرز میں کون ہے؟ میکڈونلڈس کو کولڈ ڈرنکس چاہیے ہوتی ہیں اپنے کسٹمرز کو سرو کرنے کے لیے. کوکا کولا ایک سپلائر ہو سکتا ہے. ہول سیل فوڈ پروسیسرز جو ہیں میکڈونلڈس کے لیے فوڈ آئٹمز یعنی کہ چکن اور برگرز کے لیے بنز اور ڈفرینٹ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ان پہ امپیکٹ کرتے ہیں. پیکیجنگ مینوفیکچررز جو میکڈونلڈس کی پیکیجنگ بناتے ہیں وہ میکڈونلڈس کے بزنس پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. اسٹریٹجک پارٹنر کا جیسے ہم نے ذکر کیا ہے، والمارٹ، ڈزنی اور ڈفرینٹ فارن پارٹنرز میکڈونلڈس کے ساتھ مل کے بزنس کرتے ہیں جس سے دونوں بزنسز کے لیے ون ون سچویشن کریٹ ہو. اسی طرح ریگولیٹرز میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز، یہ سارے ایسے ریگولیٹرز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشنز پہ ڈفرینٹ قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن لگا کے اس کو کافی حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور بزنسز ایک دوسرے کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں، گورنمنٹ ایز اے ریگولیٹر بھی آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہے. گورنمنٹ آپ کی جنرل انوائرمنٹ میں جب ہم نے بات کی تھی پولیٹیکل لیگل ڈائمینشنز اور اس کے علاوہ آپ کی اکنامک ڈائمینشن، ٹیکنالوجیکل ڈائمینشن، ساری چیزوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. تو گورنمنٹ اس طرح سے آرگنائزیشنز کو یا بزنسز کو امپیکٹ کر سکتی ہے اور بزنسز انٹرن گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی ڈفرینٹ ریگولیشنز کی، انوائرمنٹل پروٹیکشن ریگولیشن، کسٹمر پروٹیکشن لیجسلیشن، امپلائی پروٹیکشن لیجسلیشن اور سیکیورٹی لیجسلیشن اور ٹیکس کوڈ. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے بزنسز پہ اپلائی ہوتی ہیں. ٹیکس بڑھا دیا تو وہ بزنس پہ امپیکٹ کرے گا. امپلائی کے حوالے سے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ نے اگر لگا دیے جیسے کہ منیمم ویج ریٹ ہے اور میکسیمم ویج ریٹ ہے، یہ سارے چیزیں بزنسز پہ امپیکٹ کرے گا. انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کوئی بزنس انوائرمنٹ کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا اور کسٹمرز کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ ساری چیزیں، یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ بزنسز پہ لگا سکتی ہیں جس سے بزنسز پہ کافی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بزنس انٹرنز گورنمنٹ پہ کیسے پریشر ڈالتی ہیں؟ پاکستان کے کانٹیکس میں بڑی زبردست قسم کی مثال لے سکتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین جیسے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں ملک ریاض ہیں، وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ کافی امپیکٹ ڈالتے ہیں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے.
لابنگ کے ذریعے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتی ہے، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز بنا سکتی ہیں، فیور اور ادر انفلوئنسز، یعنی کہ بزنسز گورنمنٹ اور پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کی کیمپینز میں اکثر پیسہ انویسٹ کر کے بڑا انفلوئنس کرتے ہیں گورنمنٹس کو، تو بزنسز بھی گورنمنٹس کو انفلوئنس کر سکتی ہے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپنا کر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم بات کریں گے انٹرنل انوائرمنٹ کی. دیز آر کنڈیشن اینڈ اسٹیک ہولڈرز فورسز ود اسٹیک ہولڈر فورسز ود ان این آرگنائزیشن. یہ وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں، یا ایسی فورسز جو آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں اور آرگنائزیشن کی فنکشننگ کو اور اس کو مینیج کرنے کو الٹیمیٹلی انفلوئنس کرتی ہے. سب سے پہلے تو اونرز ہو گئے، شیئر ہولڈرز ہو گئے، چاہے وہ سول پروپرائٹر ہو، پارٹنرز ہوں، شیئر ہولڈرز ہوں. ان کی ہی ایما اور ان کی ہی فلاسفی کے تحت آرگنائزیشن کو مینیج کیا جاتا ہے کہ اونرز کی فلاسفی کیا ہے، کس طرح سے آرگنائزیشن کو مینیج کیا جائے اور ان کا مین فوکس کیا ہے، کس طرح سے آرگنائزیشن کو آگے بڑھایا جائے. جب ہم بڑی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور شیئرز خرید کے اس کے اونر بنتے ہیں، تو وہ اونرز ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کو نہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، نہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اونرشپ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ اونرز کیا کرتے ہیں؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں. دے اپوائنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز elected by the stockholders to oversee the general management of the firm to best serve the stockholders interest. یعنی آپ کے شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز پھر آپ کے اونرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایجنسی پرابلم آتا ہے جو شاید آگے جا کے آپ پڑھیں. اونرز الگ ہوتے ہیں اور مینجمنٹ الگ ہوتی ہے. مینجمنٹ آر بیسکلی دا ایجنٹس آف دا اونرز. تو ضروری نہیں ہے کہ مینجمنٹ ہمیشہ اونرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اونرز اپنے ایک ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن میں بٹھائے کہ وہ مینجمنٹ کے کام کو اوور سی کرنے کے بعد وہ اونرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کو انشور کرے. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نارملی وہ کام کرتے ہیں جو انڈیویجول اونرز نہ کر سکے. وہ مینجمنٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ کیا مینجمنٹ اونرز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں. Then again, employees a very important part of the organization. Employees ہی آپ کی آرگنائزیشن کے لیے گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرنے کے لیے ساری ایفرٹ کرتے ہیں. اگر امپلائیز آپ کے لائل ہوں، کمیٹڈ ہوں آرگنائزیشن کے ساتھ، اور جاب سیٹسفیکشن ان کی آئی ہو، وہ موٹیویٹڈ ہو، تبھی آپ کی آرگنائزیشن بڑی تیزی سے فلرش کر سکتی ہے اور آگے پروگریس اور ترقی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ is the physical environment of an organization. Physical environment سے کیا مراد ہے؟ ایک آرگنائزیشن کا انفراسٹرکچر اور کس قسم کی بلڈنگ وہاں پہ بنی ہوئی ہے، کیسا کلچر ہے وہاں پہ، کیفیٹیریا کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور ورک پلیس میں آپ کی سیفٹی فیچرز کتنے اچھے ہیں، اور امپلائیز کے لیے جو کام کا انوائرمنٹ دیا گیا ہے کس قسم کا انوائرمنٹ ہے. یہ سارا فزیکل انوائرمنٹ امپلائیز کی افیکٹونیس پہ، ایفیشنسی پہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے، اور مینیجرس کی کام پہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کی آرگنائزیشن پہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے. So this was overall the external and the internal environment of an organization that affects the organization and affects the management policies and practices in different ways. جس میں ہم اس کو اگر سمرائز کریں، ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ تھی. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہمارے دو سب پارٹس تھے، ٹاسک انوائرمنٹ اینڈ جنرل انوائرمنٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنل انوائرمنٹس ہیں جن میں ہمارے پاس اونرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز، امپلائیز اور فزیکل ورک انوائرمنٹ ہمارے آرگنائزیشن کی فنکشننگ پہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے. آئی ہوپ دیٹ اٹ از کلیئر فار آل یو گائز. اور آپ کو اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے یا ڈفرینٹ میتھڈز استعمال کر کے یو کین ریچ می اینڈ یو کین آسک می کویشچن. And I hope it would clarify everything that you need to know. Thanks a lot for listening. Let's meet for the next lecture.